बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान की जो इस वक्त सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँ। इस वक्त हम इस कशीदा सूरत हाल के एक ऐसे मरहले पर हैं जहां पाकिस्तान बार बार ये बता रहा है कि भारत की कोशिश है मुसलसल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाए। भारत अपनी जो जंगी इस्तेदाद है वो बढ़ा रहा है, सरहदों पर मुसलसल सरहदों पर ला रहा है। और भारत उसके अलावा पेट्रोलिंग करके ये समंदर में पेट्रोलिंग हो, सरहद पे पेट्रोलिंग हो, फिजाई हुदूद में पेट्रोलिंग हो, वो करके पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है पहल नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी काम है वो ये अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान ने वो शुरू कर दिया है पूरी तरह से भारत को डेटरेंस दिखाना, जवाब देना, ये बताना कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पाकिस्तान ने बताना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत ने आज उनकी नेवी ने एक तस्वीर जारी की और इससे इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है। मैं वहां से आपको ये जो स्टोरी है वो निकालने के बाद ट्रांसलेट करते हुए बता रहा हूँ कि ये जो कशीदा सूरत हाल है इसमें अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए ट्राइडेंट, ये जो त्रिशूल होता है आपने देखा इनके यहाँ, वो तो उनके भगवान के हाथ में भी होता है, तो ट्राइडेंट यानी उसकी 3 डायरेक्शंस वो दिखाते हुए उन्होंने एक तस्वीर जारी की है। एक जंगी जहाज नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, एक सबमरीन नजर आ रही है। तो इंडियन नेवी अपना शो ऑफ पावर करते हुए बता रही है कि ये 3 डायरेक्शन हमारे पास, सतह पर जहाज, जेर आब सबमरीन और फिर उसके बाद हवा में हमारा हेलीकॉप्टर। तो वो कहते हैं ट्राइडेंट ऑफ पावर। और इसके बाद वो बताते कि आईएनएस कोलकाता, फिर उसके बाद स्कॉर्पियन क्लास आबदोज और धरूव इनका एक हेलीकॉप्टर है, ये दिखाए जा रहे हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर इंडियन नेवी ने डाली है और ये कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का जो जंगी जुनून है उसको फिर सब मिलकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये इसका नतीजा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये टेंशन बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। अब भारत बार बार वो जो तमाम इकदाम कर चुका, इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस वाली बात भी भारत कर चुका। अब इस वक्त लोएस्ट लेवल पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसके बाद भारत ने ये शुरू किया है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो बार बार बताते ना कि हम सख्त तरीन जवाब देंगे, तो इस वक्त अरेबियन सी में जो उनकी हुदूद हैं उनमें जंगी मशक़ें भारत की जानिब से जारी हैं। इस वक्त हो क्या रहा है, इंडिया टुडे लिखता है कि दिफाई जरा ये बता रहे हैं जंगी जहाज हाई अलर्ट पर हैं, मुतादिद एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग्स उनकी प्रैक्टिस हुई है, जंगी तैयारी का मुजाहिरा किया जा सके और हमें जो खतरात हैं, इंडिया कह रहा है हमें जो खतरात हैं उनको रोका जा सके। तो ये इंडिया की तैयारी है। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है और पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया है, कामयाब तजुर्बा। और अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा करते हुए अगर वो कहते हैं ना ट्राइडेंट ऑफ पावर, तो हम मुसलसल उनको ये करके दिखा रहे हैं। आईएसपीआर ने बताया कि तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर और ये जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद जन नेविगेशन सिस्टम से ये मुसल्ला है। और आईएसपीआर ये बता रहा है कि कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ने इस तरबियती लॉन्च का मुजाहिरा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स, इन्होंने कामयाब तजुर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। आईएसपीआर ये कहता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है ये तजुर्बा। तो ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। आप फुटेज इसकी देख भी रहे हैं जो पाकिस्तान ने तजुर्बा किया है। तो अगर आप वहां से एक चीज दिखाएंगे कि हमारे पास ये है, तो जाहिर है कि हम अपने रडार से आपके रफाल को भगाएंगे, अपनी फिजा में अपने तैयारे लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आपको क्या जवाब देने की सलाहियत रखता है। हमने ये बता दिया इब्तिदा हम नहीं करेंगे, लेकिन जो आप शुरू करेंगे उसे हम खत्म करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि हम मुंह काला कर देंगे आपका और हम आपको मिटा देंगे, ये पाकिस्तान ने बताया। अब मैं आपसे बार बार कह रहा था ना कि जब आप मिलिट्री माइट, साइज, बाकी तमाम चीजें देखेंगे, जंग लड़ने की सलाहियत होती है, कितने दिन तक एक मुल्क
جنگ لڑ سکتا ہے، اس کا اپنا ملٹری مائٹ، اس کے پرسونل، اس کے پاس موجود ہتھیار اور اس کی اکانومی، ان تمام چیزوں کو ملا کر تو جنگ لڑنے کی صلاحیت کتنے دن تک مسلسل جنگ لڑی جا سکتی ہے، وہ پاکستان کی اگر کم ہوگی تو پاکستان ظاہر ہے کہ ان دنوں کے اختتام تک تو نہیں جائے گا، اس سے پہلے پاکستان فیصلہ کن اسٹرائک، یہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں بتائی گئی فیصلہ کن اسٹرائک کی طرف جائے گا۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ صحافی کمیونٹی میں سے یہ بات بار بار کر رہے ہیں، جیسے معید یوسف صاحب نے، ہمارے NSA تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے جنگ ہوتی نظر نہیں آ رہی، یہ وہاں پر بھی کہا گیا بعض لوگوں کی جانب سے کہ جنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، دونوں طرف سے جواب دیا جائے، یہ بات تجزیہ کار مسلسل کر رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، یہ کیوں؟ کیونکہ نریندر مودی نے جلسوں میں آ کے، ان کی جماعت نے، ان کے لوگوں نے جو باتیں کر دی ہیں، جو حرکتیں کر دی ہیں، جس جگہ لے جا چکے ہیں، اس کے نتیجے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس فیس سیونگ نہیں ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے میزائل تجربہ کر کے بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے تو کر کے دیکھ لیں، ہمارے پاس تیاری موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے، انڈیا نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا، اور اب پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ جو امپورٹس ہیں انڈیا میں، ان پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان سے کوئی مال انڈیا نہیں جائے گا۔ 2 مئی 2025 کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں 2023 کی غیر ملکی تجارتی پالیسی اس سے شامل کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پاکستان سے براہ راست یا بالواسطہ درآمد یا ٹرانزٹ کی جانے والی تمام اشیاء، چاہے وہ آزادانہ درآمد کے قابل ہوں یا کسی اور طریقے سے اجازت یافتہ ہوں، فوری طور پر ان کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے جب تک مزید احکامات جاری نہ کی جائیں۔ کسی بھی استثناء کے لیے حکومت کی واضح منظوری درکار ہوگی۔ اب بھارت نے جو پاکستان کے پرچم بردار جہاز ہیں، ان کی کسی بھی بندرگاہ پر داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور بھارت کے پرچم بردار جہازوں کو پاکستانی بندرگاہوں کا دورہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ قدم بھارتی اثاثوں، کارگو اور جو ان کا بیسک انفراسٹرکچر ہے اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ تو بھارت یہ کہہ رہا ہے تو جو تجارت کا مال ہے اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو 2024-2025 اس میں بھارت نے پاکستان سے 2.88 ملین کی درآمدات کی، یہ ڈالرز میں۔ اس میں پھل ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، اس کے علاوہ کچھ سیڈز ہیں، آئل سیڈز، اور کچھ کیمیکلز ہیں، یہ پاکستان نے انڈیا بھیجے تھے۔ اسی مدت میں بھارت نے پاکستان کو 1.18 بلین ڈالر کی برآمدات کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو ہمارا بیلنس ہے ٹریڈ کا وہ انڈیا کی فیور میں ہے، اور ٹھیک ٹھاک انڈیا کی فیور میں ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ آف 90% پلس یہ انڈیا کی فیور میں ہے۔ تو انڈیا نے کیا بھیجا تھا پاکستان کو؟ کیمیکلز تھے، اس کے علاوہ فارماسیوٹیکلز بہت بڑی تعداد میں تھیں، دیگر چیزیں تھیں، کچھ زرعی اجناس تھیں جو انڈیا نے پاکستان بھیجی تھیں۔ اب جو انڈیا نے اس وقت پابندیاں لگائی ہیں، یہ پابندیاں وہی ڈپلومیٹک تمام مینز، اور اس کے بعد یہ تو ہم پاکستان کو روکنا چاہتے ہیں، یہ بھارت کہہ رہا ہے۔ پاکستان نے بھی قدم اٹھایا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا کوئی شپ نہیں آئے گا، آپ کا فلیگ والا شپ یہاں نہیں آئے گا، آپ کی کوئی اشیاء یہاں نہیں آئیں گی۔ نقصان کس کا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، ہم جو چیزیں ان کو دے رہے ہیں وہ کچھ ملین ڈالرز کی ہیں، وہ جو چیزیں ہمیں دے رہے ہیں وہ کوئی 1.25 بلین ڈالرز کی ہیں۔ تو پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، نقصان کس کا ہے اس کو دیکھنا ہوگا تو بات آسان ہو جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے، انڈیا میں سابق آرمی آفیسرز وہ بھارت کی حکومت کو اور اپنی فوج کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے لمیٹڈ وار میں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا جائیں گے ماریں گے، اطمینان سے ماریں گے اور کچھ نہیں ہوگا جیسا امریکہ نے کہا بھی، تو یہ نہیں ہوگا، اور نریندر مودی کے ہوتے ہوئے امن بھی نہیں آئے گا، نریندر مودی کے ہوتے ہوئے پیس نہیں آ سکتا۔ پروین سانی صاحب لکھتے ہیں، یہ ایکس آرمی آفیسر ہیں، انڈر مودی گورنمنٹ دیر ول بی نو پیس ان ساؤتھ ایشیا۔ جب تک مودی ہے نا تو ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا، پاکستان، اس پورے ریجن میں کہیں امن نہیں ہوگا، اور گورنمنٹ جانتی ہے۔ اسی لیے جے شنکر نے، انڈیا کے وزیر خارجہ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، عدم استحکام کی فضا میں، خطرات کی فضا میں ہم آگے بڑھیں گے۔
اور پروین سانی صاحب لکھتے ہیں اینی ون ود ایون اے سنگل برین سیل، اگر کسی کے دماغ میں اتنا سا بھی کام کرتا ہوا ایک سیل موجود ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ ترقی کے لیے پہلی شرط امن ہے، استحکام ہے. ہمارے یہاں بھی بار بار بات نہیں ہوتی سیاسی استحکام، تو ترقی کے لیے پہلی شرط ہے امن. اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ول ویسٹ اوے دا جیو پولیٹیکل ونس ان سینچری اپرچونٹی ناکنگ ایٹ دا ڈور اسٹیپ. تو انڈیا جو ہے وہ موقع ضائع کر رہا ہے، انڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ شپس وغیرہ ہوئے جو انڈیا نے بند کیا، امپورٹس بند کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو آل پوسٹل لنکیجز یہ بھی پاکستان کے ساتھ انڈیا نے بند کر دیے ہیں. یہ انڈیا کی جانب سے کیا گیا ہے. پاکستان جواب دے رہا ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے آپ کر لیں، ہم ایک تو جو آپ نے کیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کریں گے، اس سے زیادہ کریں گے. نقصان کس کا ہے؟ آپ کا نقصان ہے. مال ہمیں آپ زیادہ بیچتے ہیں، ہماری فضائی حدود استعمال کر کے آپ زیادہ کما سکتے ہیں، آپ کا نقصان زیادہ بڑھے گا. ہمیں جتنی فی ملنی ہے وہ بہت تھوڑی ہے تو ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کا نقصان ہوگا یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے، ہم کر کے دکھائیں گے آگے بھی. تو پاکستان نے ایک تو یہ صاف کر دیا. دوسرا یہ سچویشن بگڑتی ہوئی سچویشن، اس سچویشن میں ایک اور چیز ہوئی. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس وہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے اور اس کو روکا جائے گا کہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، ان کے درمیان اگر جنگ ہو گئی تو یہ بہت خوفناک جنگ ہوگی، دنیا کو تشویش ہے. جو یونان ہے، گریس، یہ اس وقت اقوام متحدہ کی جو پریزیڈنسی ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی وہ ہولڈ کرتا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ بہت جلد بلائی جا سکتی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں اور ہم یہ جو کشیدگی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی جانب سے بار بار بھارت کو بھی اور عالمی برادری کو بھی بتایا گیا ہے. تو پاکستان اپنے پتے ٹھیک سے کھیل رہا ہے. بھارت نے پہلے بھی غلطی کی تھی، اب بھی غلطی کر رہا ہے اور بھارت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جتنے اقدامات بھارت اٹھا رہا ہے ان سے نقصان بھارت کا ہے. اب بھارت کے لیے اور ان نقصان والے اقدامات کے بعد ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ پھر وہ گھسے، کوئی حرکت کرے. اس حرکت سے بھی نقصان بھارت کا ہوگا. پاکستان نے صاف طور پر بتا دیا کہ جواب ڈیسائسو ہوگا. یہ وزیر دفاع صاحب نے بتایا، یہ ایک اچھی بات ہے. تو اب دیکھیے ڈیسائسو جواب کے ساتھ پاکستان کیا کرتا ہے بھارت کی کسی بھی شرارت کی صورت میں، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ان تمام حالات میں ایک اور بہت تشویشناک خبر یہ ہے کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے، یہ سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں. بھارتی فوج کے پاس پاکستان کے قیدی ہیں. ان قیدیوں کو بھارت تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اذیت دے رہا ہے اور بھارت ان کو فیک انکاؤنٹر میں استعمال کر سکتا ہے. بھارت یہ بتانے کے لیے کہ ہماری سرزمین پر یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کو فیک انکاؤنٹر میں استعمال کر سکتا ہے. یہ روزنامہ جنگ نے خبر دی ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے خبر میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی فوج نے غیر قانونی اور جبراً حراست میں رکھے پاکستانیوں کو جعلی انکاؤنٹر میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 56 پاکستانی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی غیر قانونی اور جبری حراست میں ہیں. ان افراد کو مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جعلی مقابلوں میں مارنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق مختلف جیلوں میں رکھے گئے ان افراد کو مارنے کے بعد انہیں پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا. ذرائع بتاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو ان افراد کی لاشیں اور پلانٹڈ ہتھیار وغیرہ کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جائیں گی، جس کے بعد بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والا دہشت گرد ظاہر کرے گا. چند افراد سے میڈیا کے سامنے پاکستان مخالف بیانات اور اعتراف جرم کے بیان بھی دلوائے جا سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ کرتے کیا، وہ جو ہوتا ہے نا گھس بیٹھیے، ہمارے پاس آ گئے، ہماری حدود میں آ گئے، سرحد پار کر کے آ گئے، انہوں نے یہ کر دیا. یہ بھارتی میڈیا کرتا ہے اور یہ بھارتی سرکار کی کام ہے. مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے کیا کیا ہے گزشتہ 2 سے 4 روز میں؟ گھروں میں گھس کے مارنا، پیٹنا، گرفتار کرنا اور لوگوں کو نشانہ بنانا، پاکستان کا ہمدرد کہنا. اور یہ بار بار ہم نے پاکستان کے میڈیا پر دیکھا ہے، وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، وہاں سے بیانات آ رہے ہیں. یہ تمام حرکتیں اس وقت قابض بھارتی فوج وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہے. یہ بہت خوفناک کام ہے. پہلے آپ نے کہا تھا پاکستان سے آئے تھے، اور پاکستان سے آنے کی بات کرنے کے بعد پھر آپ نے مقبوضہ کشمیر میں گھروں کو مسمار کیا، بتایا کہ یہ آصف شیخ، آصف فوجی تھا،
یہ تھا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے کیا تو گھر مسمار کیے، گھر جلائے، لوگوں کو گرفتار کیا، اور 1500 کے قریب لوگ فوری طور پر گرفتار کیے گئے مقبوضہ کشمیر میں کہ ان لوگوں کا تعلق ہے، ان پر شبہ ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی رول پلے کیا ہے۔ اب آپ ہمارے وہ لوگ جو آپ کی قید میں ہیں، غیر قانونی حراست میں ہیں، انہیں نشانہ بنائیں اور نشانہ بنانے کے بعد کہیں کہ یہ دیکھیے یہ بھارت آئے تھے، گھس بیٹھیے تھے، ہم نے نشانہ بنا دیا ہے اور ہم نے ان کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ یہ ایک بار پھر کیا جا سکتا ہے بھارت کی جانب سے، اسے فالس فلیگ کہتے ہیں۔ بھارت ایسے کام پہلے بھی کر چکا ہے، اب بھی کر سکتا ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع نے بر وقت ہمیں خبر دے دی ہے۔ آخری چیز، صنم جاوید کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے، میں اس رپورٹ کو گو تھرو کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا نمبر ہے انجریز کا جو ہاتھوں پر، پیروں پر، گھٹنوں پر، ٹخنوں پر آئی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ صنم جاوید کو گرایا گیا، لاتیں ماری گئیں، گھسیٹا گیا، تو پھر وہ تمام رگڑ کے نشان بھی، نیل پڑے ہوئے بھی، وہ سب کچھ صنم جاوید کی باڈی پر ہیں۔ اور صنم جاوید کا یہ میڈیکل ثابت کرتا ہے کہ ابتدا میں جو چیزیں بتائی گئی تھیں کہ تشدد کیا گیا ہے گرفتاری کے وقت، وہ تشدد ہوا ہے صنم جاوید پر۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے نا پنجاب میں، جو کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، وہ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تب ہوگا جب خواتین ہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ اگر خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہوں گی تو ریڈ لائن ہے، لیکن پھر ان کے جسم پر ریڈ لائن لگانی ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت دکھا رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔